अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, अब तक मामला आइनी तरमीम पर ही फंसा हुआ है और हुकूमत रोज़ ये दावे करती है कि आज नहीं तो कल आइनी तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत के पास ना तो सेनेट में और ना ही कौमी असम्बली के अंदर नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत रोज़ ये दावा करती है कि जी नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक नंबर्स पूरे नहीं हो सके हैं। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अब तो अख्तर मेंगल की जमात के लोगों को भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए हुकूमत आइनी तरमीम पेश नहीं कर रही। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मुलाकातें की जा रही हैं। कभी तो नवाज शरीफ के पैगाम पहुंचाया जाता है, कभी शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया जाता है, कभी नवाज शरीफ के पास मौलाना फजलुर रहमान को बुला लिया जाता है, कभी बिलावल पहुंच जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास। तो इसका वाज़ेह तौर पर यही मतलब है कि हुकूमत अब तक अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकी। तो नाज़रीन, कल जो मामला पेश आया वो बड़ा अहम है इस आइनी तरमीम के हवाले से, और बज़ाहिर तौर पर ये देखा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, या मौलाना फजलुर रहमान डू मोर की आवाज़ें लगा रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, और इस वीडियो के अंदर साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जाते तो हुकूमत क्या करने जा रही है नंबर्स पूरे करने के लिए। तो पहले मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो नाज़रीन, कल रात को तहरीक इंसाफ का वफद, जिसके अंदर बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, साथ ही साथ असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजलुर रहमान से रात को मुलाकात करने के लिए पहुंचा और काफ़ी देर उनकी मुलाकात जो है वो जारी रही। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं। और जो वाक़या पेश आया वो ये था कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि आपने आइनी तरमीम के हक़ में वोट देना है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कल काफ़ी अग्रेसिव नज़र आए। वो कहते हैं, हुकूमत को कहता हूँ ये पार्लिमान की खसूसी कमेटी की मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए, बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत कल भी जारी रहेगी। इसी के साथ साथ वो मज़ीद कहते हैं, हुकूमत ने हमारे अरकान को उठा लिया, अरकान को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, कल तक ये रवैया तब्दील ना किया गया तो सख्त इकदाम लिए जाएंगे। हमारे अरकान को उठाया गया, अख्तर मेंगल की शिकायत आ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ जो हुआ उसे मानने को तैयार नहीं। एहतराम से बात करो, एहतराम से जवाब देंगे, बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी जानते हैं। ये रात को मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू थी हुकूमत के हवाले से, और हुकूमत को इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह वार्निंग दी है, क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हुकूमत कर क्या रही है आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अभी जिस तरह हाल ही में तहरीक इंसाफ की सैनेटर जो जरका तैमूर हैं वो पाकिस्तान वापस पहुंची हैं, और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शक व शुबात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए आई हैं। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बताया कि उनका 10 साल का बेटा घर पर मौजूद नहीं है। तो घर पर मौजूद ना होने का मतलब क्या हुआ कि वो अगवा कर लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि सेनेट में वोट पूरे किए जा सकें। इसी के साथ साथ अख्तर मेंगल की जमात के 2 सेनेटर्स के ऊपर दबाव डाला गया है। इवन के जो उनकी सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उन्होंने तो सेनेट में आकर जो कुछ बताया और जो उनके हवाले से बातें की जा रही है वो बड़ी खौफनाक हैं। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, और अख्तर मेंगल का ट्वीट है, उससे आपको वाज़े पता चलेगा कि ये हुकूमत कर क्या रही है आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आज की रात अपने रवैये दुरुस्त कर लो, वरना कल सख्त फैसला कर लेंगे, मैदान लगेगा। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। जिस किस्म की हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कबूल नहीं की गई, आज भी ये कबूल नहीं की जाएंगी। तो बिल्कुल वाज़ेह है जी, मौलाना फजलुर रहमान का जो रवैया है वो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा है जी कि हम ये सूरत हाल को बदलता हुआ देखना चाहते हैं।
تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا اپنا جو طرز عمل ہے اس کے اندر تبدیلی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ مزید کہتے ہیں ہمارے ایک رکن اغوا ہو چکے ہیں، اس کے بچے میرے گھر پر بیٹھے ہیں، کچھ کو ڈرایا گیا ہے، رشوتوں کی پیشکش کی گئی ہے، ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے جی مولانا فضل الرحمان کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کل بیرسٹر گوہر جو کہ تحریک انصاف کے عبوری چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی پریس کانفرنس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک طرف ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو جب ہم مذاکرات کے ٹیبل پر آتے ہیں تو حکومت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم مذاکرات کیسے کریں۔ تو تحریک انصاف کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ اگر تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے ہیں تو ٹیبل پر بیٹھا جائے اور سارے معاملات کو پیچھے چھوڑا جائے، لیکن جو حکومت ہے وہ اس وقت کسی معاملے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور جب کل مولانا فضل الرحمان نے اگریسونیس دکھائی اپنی، تو اس کے بعد رات گئے بلاول بھٹو پہنچے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے اور کافی یقین دہانیاں کرائیں انہوں نے، لیکن دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کنونس کرتے کرتے بلاول بھٹو خود کنونس ہو گئے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ آئینی عدالت نہیں بنائی جائے گی۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کا جو ان کا ایک بیانیہ تھا کہ جی بنائی جائے گی اور مولانا فضل الرحمان کو کنونس کر لیا جائے گا، تو اب اپڈیٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو اس معاملے سے پیچھے ہٹا لیا ہے اور آئینی عدالت سے معاملہ ہٹ کر آئینی بینچ پر آ چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا پیش رفت آتی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو نے بھی اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو نیگیٹو میں جواب دیا ہے کہ جی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بہتر ہے، اور آئینی بینچ اگر سینئر موسٹ ججز جو کہ سپریم کورٹ کے ہیں ان کو بنا کر نہیں آگے لے جایا جا سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ جو صوبے ہیں ان میں سے جو سینئر ججز ہیں ان کو بٹھا لیتے ہیں بینچ کے اندر، تو وہ اس آئینی معاملات کو دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ضروری تو نہیں کہ وہ تمام ججز آئینی معاملات کے ماہر ہوں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کرمنل کیسز کا ماہر ہے، کوئی آئینی کیسز کا ماہر ہے۔ تو بلاول بھٹو کی جانب سے جو یہ بات کی گئی ہے وہ درست ہے کہ اگر جو سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اگر ان کو آئینی بینچ میں بٹھا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ ججز آئینی معاملات کے ماہر نہ ہو، تو اس حوالے سے جو بلاول بھٹو کا پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا صورتحال آگے بنتی ہے، لیکن فی الحال مولانا فضل الرحمان نے کافی معاملات کے اوپر بلاول بھٹو کو کنونس کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں بالکل اختتام پر جانے والے ہیں۔ ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تحریک انصاف کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور بالکل ان کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے تحریک انصاف سپورٹ کر دے، لیکن فی الحال تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی کسی آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام اپڈیٹ ہے، مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس چیز کا حل حکومت نے کیا نکالا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس چیز کا حل یہ نکالا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن کا استعمال کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کیا کرے گی، وہ یہ کرے گی کہ جی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکومت کو دے دی جائیں گی، اور حکومت کی 2/3 اکثریت کو پورا کر دیا جائے گا، جس کے بعد آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا رسک ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر دوبارہ وضاحت جاری کر چکی ہے، ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ وضاحت دے چکی ہے، یعنی 2 بار وضاحت کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس خط کے اوپر جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے لکھا گیا ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسپیکر نے تو کہا ہے جی کہ نشستیں ہمیں دے دیں، جبکہ نشستیں ان کی بنتی نہیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تو کیا یہاں پر آئین کی لاج رکھی جاتی ہے، آئین و قانون کے مطابق الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے اندر الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں، یعنی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے اب کہیں نہ کہیں تو بات بنانی ہے، مولانا سے بات نہیں بنے گی تو گل پھر ساری الیکشن کمیشن تے آوے گی، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے اس وقت حکومت کے حوالے سے۔ اب ناظرین
اختر مینگل جو ہیں وہ جس طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر گئے تھے جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس حکومت کا ساتھ دیتے دیتے اب انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر۔ اور اختر مینگل نے ٹویٹ کیا جی اپنی سینیٹر نسیمہ احسان کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ ووٹ دیں آئینی ترمیم کے حق میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کل نسیمہ احسان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کی رہائش گاہ لاجز C308 کو ایجنسیوں کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آج صبح 6 بجے ان کے شوہر سید احسان شاہ جو کہ سابق صوبائی وزیر اور سابق سینیٹر ہیں، ان کو لاجز سے لے جایا گیا ہے۔ ان کے بچے لاجز میں موجود ہیں، وہیں محصور ہیں۔ انہیں پھر زبردستی سینٹ لے جانے اور وزیر اعظم کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ان کے لاجز کے باہر جا کر دیکھ لے کہ حالات کیا ہیں۔ یہ کہنا ہے اختر مینگل کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہیں کہ لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کل بڑی ایک اہم بات مولانا فضل الرحمان نے کی، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو 63A کے تحت نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حق میں ابھی ووٹ نہیں دینا، اور اگر دیا جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کو نوٹسز موصول نہیں ہوئے ان کے لیے یہ پریس کانفرنس ہی نوٹس ہے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دینا۔ تو اس سے واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان بالکل آئینی ترمیم سے بیک آف کر چکے ہیں، اور اپنا مسودہ جو انہوں نے پیش کیا ہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کو کنونس کر لیا جائے، اور ہو سکتا ہے تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کی بتائی ہوئی جو مسودہ ہے اس کے اوپر ووٹ دے دے، لیکن حکومت نے جو آئینی ترمیم کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے اوپر تو بالکل ایسے صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اب آئینی ترمیم کے اوپر حکومت کیوں اتنا زور لگا رہی ہے، اور تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو عدالتی معاملات اس کے اندر موجود ہیں کہ پارلیمنٹ کے تھرو عدالت کو کنٹرول کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں کہ اس ترمیم کے اندر ایک کیا پوائنٹ رکھا گیا ہے جی کہ چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر موسٹ ججز میں سے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بھی کرے گی۔ 8 ارکان قومی اسمبلی 4 سینٹ سے ہوں گے۔ کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اب یعنی پارلیمانی کمیٹی بنے گی 3 سینئر موسٹ ججز کے ساتھ، وہ فیصلہ کرے گی کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ اب اس کی میں آپ کو تشریح کر دیتا ہوں، آپ سادے الفاظ میں سمجھ لیں کیا ہے۔ یعنی جس حکومت کے ساتھ زیادہ جماعتیں ہوں گی وہ نیا چیف جسٹس لگائے گی۔ جیسے کہ اس حکومت کے ساتھ کاف لیگ ہے، MQM ہے، ضیاء الحق کی جو جماعت ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے اتحادی ہیں۔ تو اس کا مطلب اب یہ ترمیم اسی لیے کی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگا سکیں۔ تو یہ تیاری ہے حکومت کی، آئینی ترمیم اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی کا جج لگائیں، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ تو جب عدالت کو بھی آپ نے کنٹروورشل کر دینا ہے تو پیچھے رہ کے کون سی بات گئی ہے؟ اب آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب آپ کا دل ہے کہ جی جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ لگا دیں اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں ان کو نہ لگایا جائے، کیونکہ وہ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر کیس کھول دیں گے اور تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا اس کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ آپ کی جو ایک ڈر ہے اس کی وجہ سے آپ ساری جو عدالت ہے، عدالتی نظام ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، سلمان اکرم راجہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں اور یہ بڑی خوفناک صورتحال بتا رہی ہے ان کی ٹویٹس کے مطابق۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ آج آئینی ترمیم اپنی اصل مکروہ شکل میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرا لی جائیں گی۔ یہ ایک قومی سانحہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جاری کر کے 2/3 اکثریت قائم کر دی جائے گی۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے بچوں، بہو بیٹیوں کا اغوا اور املاک کی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ اس سب کے نتیجے میں JUI کے ووٹوں کی حاجت نہ رہے، آئینی ترمیم میں مقتدرہ کی خواہش کے مطابق پاس کرائی جائیں، یعنی الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے کہ جی نشستیں حکومت کو دے دی ہیں اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم پاس کروا لی جائے۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا خوفناک ہے۔ ان ترمیم کے نتیجے میں سویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانے
کا جو عمل ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو بھی بنیادی حقوق سے محروم کر کے بند کمرے میں کسی فرما بردار میجر صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میجر صاحب افسران بالا کی ہدایت کے مطابق سزا دیں گے، پہلا ہدف خان صاحب ہوں گے۔ یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کا، اور یہ بالکل کوئی سادی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اگر عمران خان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا۔ عمران خان اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی تھی۔ تو اب جو آفرز کی بات آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے کی، اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی کہتے ہیں کہ جی 1 ارب دینے کی آفر کی جا رہی ہے لوگوں کو، جس کرنسی میں چاہیں گے، جس ملک میں چاہیں گے پیسے دینے کی آفر کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح اغوا کاریاں کی جا رہی ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی کی بہو کے حوالے سے ہو، زرقا تیمور کے حوالے سے ہو، ریاض فتیانہ کے حوالے سے ہو، ان کے بیٹے کو جس طرح اغوا کیا گیا ہے، ریاض فتیانہ کو واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ریاض فتیانہ کی والدہ ہیں وہ ایم پی ہیں تحریک انصاف کی، تو وہ کہتی ہیں کہ جی اغوا کر لیا گیا ہے ان کے بیٹے کو، یہ ریاض فتیانہ کے، کس لیے کیا گیا ہے کہ جی ووٹ دیں۔ اب اسی طرح بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے جو رکن ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو پلازا ہے وہ گرا دیا گیا ہے کوئٹہ کے اندر۔ تو یہ معاملات ہیں اس وقت آئینی ترمیم کے لیے۔ اب دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے وہ کہتی ہے جی آئینی ترمیم پر تحریک انصاف کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اداروں میں موجود افسران سہولت کار ہیں اور عالمی ادارے متحرک ہو گئے ہیں، یہ کہنا جی میاں جاوید لطیف کا۔ اب سوال یہ ہے کہ گرفتاریاں تحریک انصاف کی ہو رہی ہیں، جو انتظار پنجوتا نہیں پنجوتا کے بھائی ہیں وہ اب تک نہیں پتہ چل سکا کہاں پہ ہیں، اور اسی طرح تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کو، خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کی حکومت کر رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے؟ تو بہرحال سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ تو باقی آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ پتہ چل جائے گا 1 سے 2 دنوں کے اندر، اور آج حکومت کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ سینٹ کے اندر یہ ترمیم منظور کروا لی جائے، لیکن نمبرز پورے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر بتا رہا ہوں نمبرز پورے نہیں ہیں، اسی لیے مخصوص نشستوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، پہلے سینٹ کے اندر معاملہ لایا جائے گا، اگر وہاں سے منظور کروا لی گئی آئینی ترمیم، پھر الیکشن کمیشن ایکشن میں آئے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اس کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں دے دے گا جی حکومت کو، اور وہ اپنی 2/3 اکثریت دکھاتے ہوئے آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ بعد میں جو مرضی ہوتا رہے، تو انہیں عدالت ہوتی رہے، اور ویسے بھی جو 100 ووٹوں کا اختیار ہے وہ واپس لینے لگے ہیں اس آئینی ترمیم کے اندر۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، لیکن یقیناً یہ پاکستان کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ اس وقت حالات پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کو حکومت میں لے آئیں جو کہ سرے سے ہی عوام کے ووٹوں پر نہیں آئے، تو ظاہر ہے یہی کچھ کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے حالات مشکل ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے حالات مشکل ہیں، عوام ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے بعد جب سارے اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ جو یہ حکومت ہے کیا کرنے جا رہی ہے۔ باقی اس کے حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس جو میرے تک موصول ہوں گی، انشاءاللہ تعالی وہ جلد آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ والسلام۔